बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तीसरा ऐसा पेश खिदमत है। तो दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इनके दुखों को कम करने के लिए दुआएं की और अल्लाह ताला ने मिस्र से अजाबों को दूर कर दिया। मिस्र के जाहिल लोगों ने कभी अपने वादों की पासदारी नहीं की और आज़ाद होने के बाद सख्तियों के बावजूद वो अल्लाह के खौफ के बगैर ईमान और सच्चे दिन का मजाक उड़ाते रहे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने की तरफ से तौबा के बहुत से मौका मिलने के बावजूद उन्होंने कभी हक को कबूल नहीं किया और मूसा अलैहिस्सलाम और इनके ईमान का मजाक उड़ाते रहे। जाहिल फरौन ने अपने कौम से मुखातब होकर कहा, ऐ मेरी कौम, क्या मिस्र के बादशाह मेरी नहीं और ये नहरें मेरे नीचे बहती हैं? फिर क्या तुम नहीं देखते या मैं इससे बेहतर हूँ जो हकीर है और मुश्किल से अपने आप को वाज़ा करता हूँ? फिर इस पर सोने के कंगन हूँ क्यों नहीं चढ़ाया गया, या फरिश्ते इनके साथ मिलकर क्यों नहीं आए? तो इसने अपनी कौम को जोड़ दिया और उन्होंने इसकी बात मान ली, बेशक वो खुद नाफरमान लोग थे। तो दोस्तों, फरौन और इसकी कौम के मुसलसल इनकार की वजह से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो रात के औकात में बनी इसराइल के साथ मिस्र से निकल जाए। बनी इसराइल सैकड़ों मर्दों, औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल होने की वजह से ये एक मुश्किल सफर था। जालिम फरौन ने बनी इसराइल की पैरवी और तलाश के लिए अपनी फौज रवाना की। जब बनी इसराइल ने फरौन के बड़े लश्कर का सामना किया तो इनमें से बहुत से कमजोर ईमान वाले खौफजदा होकर कहने लगे, और जब दोनों लश्कर एक दूसरे को देखे तो मूसा की कौम ने कहा, हम जरूर पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर पुख्ता यकीन के साथ कहा, नहीं, बेशक हमारे साथ मेरा रब है, वो मेरी रहनुमाई करेगा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहरा आमर की तरफ बढ़ने की तरगीब दी, और जब वो वहां पहुंचे तो बनी इसराइल घबराहट का शिकार हुआ, और क्योंकि अगर समुंदर और फरौन की फौज पीछे से कोई फरार नहीं था। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी निशानियां देखने के बावजूद बनी इसराइल में से बाद ने कमजोर महसूस की और अल्लाह पर भरोसा ना किया, अपनी जान से डर गए। मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया कि फिर मैं हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि अपनी लाठी से समुद्र को मारा और वो फट गया और हर हिस्सा एक बुलंद और बाला पहाड़ की तरह था। जिस लम्हे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुद्र पर मारी, समुद्र दो हिस्सों में बट गया और दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में चलने के लिए रास्ता बना दिया गया। बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की रहमत से बासानी समुद्र अबूर किया और इस खुदाई की मदद पर खुश हुए। फरौन और इसके लश्कर ने जब समुद्र के करीब पहुंचकर बनी इसराइल को इतनी आसानी से समुद्र अबूर करते देखा तो इनके दिल तकब्बर और कुफर से भर गए कि वो भी इनकी तरह समुद्र पार कर सकते हैं। बने इसराइल के गुजरने के बाद वो समुद्र में दाखिल हुए, और जब फरौन का लश्कर समुद्र में दाखिल हुआ और अबूर करने लगे और कोशिश की तो अल्लाह ताला ने समुद्र के पानी के पहाड़ों को इन पर गिरा दिया और इन्हें गर्क कर दिया। अपनी नागज़ेर मौत का एहसास करते पर ईमान रखते हुए फरौन ने ऐलान किया कि वो अल्लाह और वो एक मुसलमान है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने बनी इसराइल को समुद्र पार कर दिया और फरौन और इसके लश्कर जुल्म और दुश्मनी में इनका ताक़ब करते रहे, यहाँ तक कि जब इसे गर्क हो गया तो इसने कहा कि मेरा यकीन है कि इसके सिवा कोई मबूद नहीं है, जिस पर बड़ी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमानों में से हूँ। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ फरौन, जबकि तुम इससे पहले यकीनन इसकी फरमानी कर चुके थे और फसादियों में से थे, तो अल्लाह ताला वो अपनी पूरी जिंदगी हमेशा तुम लोग जाहिल रहो, और अल्लाह ताला की तरफ से तौबा करने और ईमान लाने का जो भी मौका फराहम किया गया है इनसे महरूम रहे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का जिक्र है, बस आज हम आपको जिस में से बचा लेंगे ताकि आप अपने बाद आने वालों के लिए निशानी बने, और बेशक लोगों में से तुमसे लोग हमारी निशानी से गाफिल है। फरौन के खात्मे के बाद बनी इसराइल का नया जिब्रील अलैहिस्सलाम बहरा अमर को अबूर कर रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे। कहा जाता है कि घोड़े के हर खुर के साथ जो जमीन से टकराया
مٹی بدل گئی اور اس سے فوراً گھاس اگ گئے۔ روایتوں میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل کے سامری نامی شخص نے یہ دیکھا اور اس نے گھوڑوں کے پاؤں کی مٹی لی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یروشلم کی طرف سفر جاری رکھا۔ یروشلم اس وقت گنہگاروں اور کافروں سے بھری ہوئی جگہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مختص کی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم خسارے میں لوٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس مقدس سرزمین میں بڑی طاقت والے لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ جب وہ چلے جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ تاہم پورے بنی اسرائیل میں 2 آدمیوں کے علاوہ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے پر راضی ہوئے، باقیوں نے اللہ کی نشانیاں اور فرعون کی معجزاتی انجام کو دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے سے انکار کیا اور ان کے ایمان کو رد کیا۔ قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ڈرنے والوں میں سے 2 آدمی جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا تھا وہ یوشو اور کالب تھے۔ ان پر دروازے سے حملہ کرو، کیونکہ جب تم اندر ہو تو فتح تمہاری ہوگی، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو دوستو، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ پر ایمان کھو بیٹھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، تو تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں سے لڑو، ہم یہیں بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جاہلانہ باتوں کی جواب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، لہذا ہمیں فاسق اللہ کے نافرمانوں لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے نافرمانی کی اور ایمان کا انکار کیا۔ انہیں 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکنے کے لیے بنایا گیا۔ وہ کھدے ہوئے تھے اور بغیر کسی منزل کے رواں دواں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے، لہٰذا یہ اس مقدس سرزمین ان پر 40 سال تک حرام ہے۔ خلفشار میں وہ زمین میں گھومتے پھریں گے، بس تم ان لوگوں پر غمگین نہ ہو جو فاسق اور اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو دوستو، سنہری بچڑی کی پوجا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور پر ان سے ملاقات کے لیے مقرر کیا۔ یہ مدت 3 دن کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملاقات سے پہلے 30 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مشن کے لیے روانہ ہوئے اور ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی اور فرمایا، صحیح کرو اور فاسقوں کی راہ پر نہ چلو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تو سامری نے کچھ سونا پگلا کر بچڑی کی شکل میں تبدیل کر دی۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر سے جو مٹی لی تھی اسے پھینک دیا، جس کی وجہ سے گائے نے آواز نکالنی شروع کر دی، جس سے بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی معجزاتی طاقت ہے۔ پھر اس نے آگ سے ان کے لیے بچڑے کا ایک مجسمہ نکالا جو کم دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود لے کر موسیٰ علیہ السلام اپنے معبود کو بھول گئے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کا سچا ایمان یاد دلانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سونے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کا ایمان کمزور ہو گیا اور انہوں نے کہا، ہم اس یعنی بچڑے کی عبادت سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ تو دوستوں، موسیٰ علیہ السلام واپس آنے اور اس طرح کے حرکت دیکھ کر سخت غصے میں آ گئے۔ غصے سے اس نے تورات کی تختیاں زمین پر پھینک دی اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی سے پکڑو اور نہ میرے سر سے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل پر تفرقہ ڈال دیا ہے اور تم نے میری بات کا احترام نہیں کیا۔ تو دوستو، سامری پر موسیٰ علیہ السلام کی لعنت ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، کیونکہ تم سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ قبول ہوئی،
اور ان لوگوں کے جو سونے کے بچڑے کی پرستش کرتے تھے بچڑے کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک ہم نے بچڑے کو پوچھ کر اپنے آپ پر ظلم کیا، لہذا اپنے خالق کی حضور توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، بے گناہ تم میں سے ظالموں کے مار ڈولو، یہی تمہارے رب کی نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا۔ تو دوستو، بنی اسرائیل کو اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل کی زندگی ایک مختلف ملک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تکبر اور نافرمانی کے باوجود ان پر رحم کیا، ان مختلف جگہوں پر آسانی سے کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں من اور بٹیر عطا کیا، ان سے کہا وہ حلال چیزوں میں سے کھائیں۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے زور کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے زور کو دور کرنے کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی سے پتھر مارنے کو کہا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو چٹان سے معجزانہ طور پر 12 چشمے نکلے، جو بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے ایک تھا۔ تاہم بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے مختلف انعامات کی شکایت کرتے رہے اور زیادہ سے زیادہ مانگتے رہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کہا اے موسیٰ، ہم ایک قسم کا کھانا برداشت نہیں کر سکتے، لہذا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین اگاتی ہے، اس کی جڑی بوٹیاں، اس کے کھیرے، اس کی گندم، اس کی دال، اس کا پیاز۔ تو دوستوں، ان کے بڑھتے ہوئے مطالبات اور ناشکری پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس چیز کو بہتر سے بدل دو گے جو کہ ہے؟ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں اور آپ کو وہی ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر ان کے شکر گزاری اور شکایتی رویے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرتے رہے اور کئی سالوں تک صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ اگرچہ انہوں نے اللہ کی نشانیاں دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوراک اور پانی سے مسلسل فیضیاب ہونے کے باوجود وہ تکبر اور ناشکری کرتے رہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، ہم آپ پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو کھلے عام نہ دیکھیں۔ تو دوستوں، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے لیا۔ جب وہ وہاں سب ایک طوفان کی زد میں آ گئے جس کا سامنا نہ کر سکے اور ان کی موت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ظالموں کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم فرمائے، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 بہترین آدمیوں کا ہمارے مقرر وقت تک اور ملاقات کی جگہ کے لیے چن لیا۔ پھر جب انہیں ایک زوردار زلزلہ آیا تو کہا اے میرے رب، اگر تیری مرضی ہوتی تو ان کو مجھے پہلے تباہ کر چکے تھے، کیا اب ہم میں سے احمقوں کے کاموں کے سبب ہمیں تباہ کر دیں گے؟ یہ صرف تیری آزمائشوں سے جس کے ذریعے تو اس کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کرنا، تو یہ معاف کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، تورات جو کچھ اس میں اسے یاد کرو، اس کے احکام پر عمل کرو تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو دوستو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں اور نعمتوں کا انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کی ضدی رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی قسم نعمت اور رہنمائی دینا بند کر دیا۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موت کا فرشتہ موسیٰ کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو موسیٰ نے اسے زور سے تھپڑ مار کر اس کی ایک آنکھ خراب کر دی۔ فرشتے واپس اپنے رب کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ بحال کر دی اور فرمایا کہ واپس جاؤ اور موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھ دے، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں کے برابر برسوں تک زندہ رہے گا۔ چنانچہ فرشتہ اس کے پاس آیا اور اسے بھی یہی کہا۔ پھر موسیٰ نے پوچھا اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر موت آئے گی۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب رہنے دو۔ اس نے اللہ سے دعا کی
وہ اسے ایک پتھر پھینک کے فاصلے پر مقدس سرزمین کے قریب لے آئے۔ تو دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا جو راستے میں سرخ ریت کے پہاڑ کے قریب ہے۔ البخاری میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا دوستوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبیوں پیغمبروں کی سیرت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔